बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहियाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लोधी ऑडियो बुक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। इसरार ज़कात का बयान। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसके कब्ज़ा में सादत व बदबख्ती है। वही मारता और ज़िंदा रखता है, वही हंसाता और रुलाता है, वही पैदा करता और फना करता है। मुख्ताज व गनी बनाने वाला वही है, नुकसान और नफ़े का मालिक वही है। उसने हैवान को रहमों में पहुँचने वाले मादा मनविया से पैदा किया। वो सिफ्त गना में मखलूक से मुमताज़ है। फिर बाज़ बंदों को नेकी के साथ मुख्तस किया। उसने उन्हें अपनी नेमतों से नवाजा और जिसे चाहा गनी कर दिया, और हसूल रिस्क में नाकाम होने वालों को उन बंदों का मुख्ताज बनाया। ये सब कुछ लोगों की आजमाइश और इम्तहान की खातिर किया। फिर ज़कात को दीन की बुनियाद बनाया और उसने बयान किया कि उसके बंदों में से जिसने पाक होना चाहा वो उसके फजल के साथ पाक हुआ, और जिसे मालदार किया अगर उसने अपने माल की ज़कात दी तो उसे पाक कर दिया। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक के सरदार और हिदायत के सूरज नीज़ आपके आलो असहाब बिलखसूस इल्म व तकवा के साथ मखसूस लोगों पर रहमत हो। ज़कात की फ़र्ज़ियत। हम्द व सलात के बाद अल्लाह ताला ने ज़कात को इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद करार दिया, और नमाज जो एक बहुत बड़ी अलामत दीन है उसके बाद ज़कात ही का जिक्र किया। इरशाद खुदाबंदी है, व आकीमुस्सलात व आतु ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना, और जिसे ताकत है बैतुल्लाह शरीफ का हज करना। ज़कात की अदायगी में कोताही करने वालों को सख्त वईद फरमाई, और इरशाद खुदाबंदी है, तर्जुमा, और वो लोग जो सोना और चांदी जमा करते हैं और अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करते, बस उनको दर्दनाक अज़ाब की खबर दीजिए। अल्लाह ताला की राह में खर्च करने का मतलब हक़ ज़कात अदा करना है। हज़रत अखनफ बिन कीस फरमाते हैं कि मैं कुरैश के कुछ लोगों के दरमियान था कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से गुजरे। उन्होंने फरमाया, माल जमा करने वालों को बता दो कि उनकी पीठों में दाग लगाया जाएगा जो उनके पहलुओं से निकलेगा, उनकी गर्दन के पिछले हिस्से में लगाया जाएगा जो उनकी पेशानियों पर जाहिर होगा। एक रिवायत में है कि उनके पस्तानों के ऊपर रखा जाएगा तो कंधों की नरम जगह से निकलेगा, और कंधों पर लगाया जाएगा तो पस्तान के ऊपर से थरथराता हुआ निकलेगा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। आप काबा शरीफ के साए में तशरीफ फरमा थे। जब मुझे देखा तो फरमाया, खुदा की कसम वही ज्यादा नुकसान उठाने वाले हैं। मैंने पूछा, कौन लोग? आपने फरमाया, वो लोग जो ज्यादा माल वाले हैं, अलबत्ता वो लोग मुस्तस्ना हैं जो अपने आगे पीछे दाएं बाएं इस तरह उस तरह खर्च करें, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। जो शख्स ऊँटों का मालिक हो या गाय या बकरियों का मालिक हो और उनकी ज़कात ना दे तो क़यामत के दिन वो जानवर पहले से ज़्यादा मोटे ताज़े आएंगे। वो उसे अपने सींगों से मारेंगे और पाँव से रौंदेंगे। जब आखिरी गुजर जाएगा तो पहला दोबारा आएगा, हत्ता के लोगों के दरमियान फैसला हो जाए। जब सही बुखारी व मुस्लिम में इस कदर वईद मज़कूर है तो ज़कात के इसरार, उसकी ज़ाहिरी व पोशीदा शरायत और ज़ाहिरी व बातनी मायनी को इस तरह बयान करना जो मसाइल अदा करने वाले और लेने वाले के लिए ज़रूरी हैं, उन पर इक्तफ़ा किया जाए ज़रूरी है। हम इन बातों को 4 फसलों में बयान करेंगे। पहली फसल ज़कात की इक़साम और उसके वजूब के असबाब। दूसरी फसल उसके आदाब और ज़ाहिरी व बातनी शरायत। तीसरी फसल ज़कात लेने वाले के लिए शरायत इस्तेहक़ाक़ क्या हैं और वसूली का तरीका क्या है। चौथी फसल नफली सदका और उसकी फजीलत। पहली फसल ज़कात की इक़साम और असबाब वजूब। अपने मुतलक़ात के एतबार से ज़कात की 6 किस्में हैं। जानवरों की ज़कात, सोने चांदी की ज़कात, माल तिजारत की ज़कात, ख़जाने और मादनियात की ज़कात, ज़मीन की फसल की ज़कात और सदका फ़ितर। पहली किस्म जानवरों की ज़कात। यह ज़कात और उसके अलावा दूसरी किस्म की ज़कात आज़ाद मुसलमान पर वाजिब होती है। बालिग होना शर्त नहीं, बल्कि बच्चे और पागल के माल में भी वाजिब होती है। ये तो उस शख्स के लिए शरायत हैं जो ज़कात अदा करता है। जहाँ तक माल का ताल्लुक है तो उसमें 5 शरायत हैं। नंबर 1 जानवर हो, नंबर 2 चरने वाला हो,
نمبر 3 سال تک باقی رہنا والا ہو، نمبر 4 نصاب کامل ہو، اور نمبر 5 مکمل طور پر اس کا مملوک ہو۔ پہلی شرط اس کا جانور ہونا، تو اونٹ، گائے اور بکری کے علاوہ جانوروں میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ گھوڑوں، خچروں، گدھوں، ہرن اور بکری کے ملاپ سے پیدا ہونے والے جانور میں زکوٰۃ نہیں۔ دوسری شرط چرنے والا ہو، لہذا جس کو چارہ دیا گیا اس پر زکوٰۃ نہیں، اور اگر کبھی چرایا جانا ہو اور کبھی چارہ دیا جاتا ہو لیکن اس میں خرچ ظاہر ہو تو زکوٰۃ نہ ہوگی۔ احناف کے نزدیک سال کا زیادہ وقت چارے دیا تو زکوٰۃ نہیں، اگر زیادہ چرنے پر گزارا کیا تو زکوٰۃ فرض ہے۔ تیسری شرط سال کا گزرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جب تک مال پر سال نہ گزر جائے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جانوروں کے پیدا ہونے والے بچے اس شرط سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ ان پر مال کا حکم صادق آتا ہے اور ان کے اصول پر سال گزرنے کی وجہ سے ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بعض اوقات آدمی سال کے درمیان مال بیچ دیتا ہے یا کسی کو حبہ کر دیتا ہے تو اس طرح سال کا انقطاع ہو جاتا ہے۔ چوتھی شرط ملک اور تصرف کا کامل ہونا ہے، لہذا جو جانور کسی کے پاس رہن رکھے ہوں ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی کیونکہ یہ مال اس نے اپنے لیے روک رکھا ہے۔ گم شدہ اور غصب کیے گئے جانوروں میں زکوٰۃ فرض نہ ہوگی، البتہ جب وہ اپنے پورے منافع کے ساتھ واپس آ جائے، اب واپسی پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی دینا ہوگی۔ اگر اس پر اتنا قرض ہو جو اس کے تمام مال کو گھیر لے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کے باعث غنی شمار نہیں ہوتا، اس لیے کہ مالداری اس مال کے ساتھ ہوتی ہے جو حاجت سے بچ جائے۔ پانچویں شرط نصاب کا کامل ہونا ہے، تو نصاب یوں ہے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ، اونٹ جب تک 5 نہ ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ 5 اونٹوں میں 1 سالہ بھیڑ ہوگی، جزا جو 1 سال کی ہو کر دوسرے سال میں داخل ہو جائے، یا بکری جو تیسرے سال میں داخل ہو۔ 10 اونٹوں میں 2 بکریاں ہوں گی، 15 میں 3 بکریاں اور 20 میں 4 بکریاں ہوں گی۔ 25 اونٹوں میں اونٹ کا وہ مادہ بچہ لازم ہوگا جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا۔ اگر ایسا بچہ نہ ہو تو ابن لبون وہ نر جو تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، اگرچہ نیت محاذ جو دوسرے مال میں داخل ہے کو خرید سکتا ہے۔ 36 میں 1 بنت لبون 2 سالہ مادہ، پھر جب 46 کو پہنچ جائے تو اس میں 1 حصہ ہے جو چوتھے سال میں داخل ہو۔ جب 61 ہو جائیں تو ان میں 1 جزا ہوگا، یعنی وہ جو 5ویں سال میں داخل ہو گیا۔ جب 76 ہوں تو ان میں 2 نیت لبون ہوں گے۔ جب 91 ہو جائیں تو ان میں 2 حصے ہوں گے۔ جب 121 ہو جائیں تو ان میں 3 نیت لبون ہوں گے۔ جب 123 ہو جائیں تو حساب ٹھہر جائے گا، اب ہر 50 پر 1 حصہ ہوگا اور ہر 40 پر 1 نیت لبون لازم ہے۔ گایوں کی زکوٰۃ، 30 سے کم گایوں میں کچھ نہیں۔ جب 30 ہو جائیں تو ان میں 1 طبی ہوگا، یعنی وہ بچہ جو دوسرے مال میں داخل ہو چکا ہو۔ پھر 40 میں 1 مسنہ ہے، یعنی جو تیسرے سال میں قدم رکھ چکا ہو۔ پھر 60 میں 2 طبی، اس کے بعد حساب ٹھہر جائے گا، پس ہر 40 پر 1 مسنہ اور ہر 30 پر 1 طبی لازم ہوتا جائے گا۔ میں اس کو دوبارہ سے پڑھتا ہوں۔ 30 سے کم گایوں میں کچھ نہیں۔ جب 30 ہو جائیں تو ان میں 1 طبی ہوگا، یعنی وہ بچہ جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ پھر 40 میں 1 مسنہ ہے، یعنی جو تیسرے سال میں قدم رکھ چکا ہو۔ پھر 60 میں 2 طبی، اس کے بعد حساب ٹھہر جائے گا، پس ہر 40 پر 1 مسنہ اور ہر 30 پر 1 طبی لازم ہوتا جائے گا۔ بکریوں کی زکوٰۃ، بکریاں جب تک 40 کی تعداد کو نہ پہنچیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ 40 ہوں تو ان میں بھیڑ کا 1 جزا یا بکری کا سنیہ ہوگا۔ پھر 120 تک کچھ بھی لازم نہ ہو، ان میں 2 بکریاں ہوں گی۔ پھر 201 میں 3 بکریاں ہوں گی، 400 میں 4 بکریاں ہوں گی اور پھر حساب رک جائے گا اور اب ہر 100 میں 1 بکری ہوگی۔ 2 آدمی شریک ہوں تو اس کی زکوٰۃ اسی طرح ہے جس طرح ایک مالک نصاب کے مال میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر 40 بکریاں 2 آدمیوں کے درمیان مشترک ہوں تو ان میں 1 بکری ہوگی۔ اگر 3 آدمیوں کے درمیان 120 بکریاں مشترک ہوں تو ان سب پر 1 ہی بکری ہوگی۔ پڑوس کی شرکت حصوں کی شرکت کی طرح ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کا باڑہ 1 ہو، گھاٹ پانی پلانے کا چشمہ 1 ہو، ایک ساتھ دودھ دوئیں، چراگاہ 1 ہو، نر کا مادہ کو جفتی کرنا 1 ہو اور وہ دونوں اہل زکوٰۃ سے ہوں۔ اگر زمین یا مکاتب کے ساتھ شرکت ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بعض اوقات واجب اونٹ عمر میں کم ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ نیت محاذ سے کم نہ ہو اور وہ نقصان اس طرح پورا کیا جائے کہ 1 سال کی کمی کے لیے 2 بکریاں یا 20 درہم، 2 سال کی کمی کے لیے 4 بکریاں یا 40 درہم دیے جائیں۔ عمر میں زیادہ بھی دے سکتے ہیں،
لیکن اس کی عمر جزا سے نہ بڑھے، اور جو زیادہ دیا اس کا عوض بیت المال کے کارندوں سے لیا جائے۔ زکوٰۃ میں بیمار جانور نہ لیا جائے۔ اگر مال کا کچھ حصہ صحیح ہو، اگرچہ ایک ہی ہو، اور اچھے مال میں سے اچھا لیا جائے اور خراب میں سے خراب، لیکن زکوٰۃ میں کھانے کے لیے تیار کیا ہوا جانور، بچے جننے والا جانور، دودھ دینے والا، سانڈ اور قیمتی مال نہ لیا جائے، بلکہ درمیانے قسم کا لیا جائے۔ دوسری قسم، زمین کی فصل کی زکوٰۃ۔ ہر وہ اگنے والی چیز جسے بطور غذا استعمال کرتے ہیں، جب 20 من ہو تو اس میں عشر واجب ہے، اس سے کم میں نہیں۔ پھلوں اور روئی میں عشر نہیں، البتہ وہ غلہ جسے بطور غذا استعمال رکھتے ہیں اس میں عشر ہے۔ خشک کھجور یعنی چھواروں اور کشمش میں زکوٰۃ واجب ہے، اور یہ 20 من ہو۔ تر کھجور یا انگور نہ ہو، خشک ہونے کے بعد ادائیگی کی جائے۔ دو شریکوں کے مال کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پورا کیا جائے، جبکہ حصوں کے اعتبار سے شراکت ہو، جیسا کہ کسی شخص کے ورثاء کے درمیان ایک باغ مشترک ہوا، اس میں من کشمش ہو تو ہر ایک پر 2 من کشمش واجب ہوگی۔ یہ ان کے حصوں کے حساب سے ہے۔ اس میں پڑوس کی شرکت معتبر نہیں، یعنی ایک جگہ درخت ہوں، ان کے مالک الگ الگ ہوں، تو اب نصاب بنانے کے لیے ان کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ گندم کا نصاب جو سے پورا نہیں کیا جائے گا، البتہ جو کا نصاب سلط یعنی چھلکے کے بغیر، جو جن کو پیغمبری جو کہتے ہیں، سے پورا کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی جو کی قسم ہے۔ یہ وجوب اس صورت میں ہے جب جاری پانی یا نالی کے ذریعے پانی پہنچتا ہو، اور اگر اونٹ کے ذریعے پانی لایا جائے یا کنویں سے ڈوبوں کے ذریعے سیراب کیا جائے تو 20واں حصہ ہوگا، اور دونوں طریقے جمع ہو جائیں یعنی بارش اور کنویں وغیرہ کا پانی تو زیادہ غالب کا اعتبار ہوگا۔ واجب کی صورت یہ ہے کہ کھجور، کشمش، خشک اور خشک غلے سے بھوسا وغیرہ دور کرنے کے بعد لیا جائے۔ انگور اور تر کھجوروں سے نہ لی جائے، البتہ درختوں میں کوئی آفت آ جائے اور پھل پکنے سے پہلے درختوں کو کاٹنا ضروری ہو تو تر کھجوروں سے بھی زکوٰۃ لی جائے۔ ماپ کر کے 9 حصے مالک کو اور 1 حصہ فقیر کو دیں، اور اس تقسیم سے ہمارا یہ قول رکاوٹ نہیں بنتا کہ تقسیم تو بیع میں داخل ہے، یعنی جب اس کے کچے پھل کی خرید و فروخت جائز نہیں تو تقسیم کس طرح جائز ہوگی، بلکہ حاجت کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کا وقت وہ ہے جب پھلوں میں صلاحیت ظاہر ہو جائے اور دانہ سخت ہو جائے، اور ادائیگی خشک ہونے کے بعد ہوگی۔ تیسری قسم، سونے چاندی کی زکوٰۃ۔ جب مکہ مکرمہ کے وزن سے 200 درہموں پر سال پورا ہو جائے اور خالص چاندی ہو تو اس میں 5 درہم ہوں گے، اور یہ 40واں حصہ ہے، اور زائد میں اس کے حساب سے ہوگا اگرچہ 1 درہم ہو۔ سونے کا نصاب 20 مسکال خالص سونا ہے، اور یہ بھی مکہ مکرمہ کے وزن سے ہے، اس میں بھی 40واں حصہ ہے، اور جو زیادہ ہو اس میں اس کے حساب سے ہے، اور اگر نصاب سے 1 دانہ بھی کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ جس کے پاس ایسے دراہم ہوں جن میں کھوٹ ملی ہوئی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، جب اس میں خالص چاندی بھی نصاب کی مقدار میں ہو۔ سونے کی ڈلی اور ممنوعات زیور، مثلا سونے چاندی کے برتن، مردوں کے لیے کاٹھیاں وغیرہ جائز زیورات میں واجب نہیں۔ احناف کے نزدیک عورتوں کے زیورات میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اگر نصاب کو پہنچ جائیں۔ اگر ایسے آدمی کے ذمہ قرض ہو جو ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس وقت واجب ہوگی جب وصول کر لے، اور جب وقت مقرر ہو تو وقت گزرنے تک واجب نہیں ہوگی۔ چوتھی قسم، مال تجارت میں زکوٰۃ۔ یہ سونے چاندی کی زکوٰۃ کی طرح ہے۔ اگر نقد رقم نصاب کے برابر ہو تو سال کا آغاز اس وقت سے ہوگا جب وہ اس رقم کا مالک ہوا جس سے سامان خریدا ہے، اور اگر وہ کم ہو یا سامان کے بدلے میں تجارت کی نیت سے کوئی چیز خریدے تو خریدنے کے وقت سے سال کا اعتبار ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اپنے ملکی سکہ سے کرے اور اسی کے ساتھ قیمت لگائی جائے، اور اگر کسی سکے کے ساتھ سامان خریدا اور وہ بھی نصاب کامل ہے تو اپنے شہر کے سکے کی نسبت اس سے قیمت لگانا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر اپنے ذاتی مال سے تجارت کی نیت کرے تو محض نیت سے سال کا آغاز نہ ہوگا جب تک اس کے ساتھ کچھ خرید نہ لے، اور سال ختم ہونے سے پہلے تجارت کی نیت ختم ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، لیکن اس سال کی زکوٰۃ دینا بہتر ہے۔ اور سال کے آخر میں جو نفع حاصل ہوا اس میں اس وقت زکوٰۃ واجب ہو جائے گی جب اصل مال پر سال مکمل ہو جائے، اور اس پر الگ سال شروع نہ کرے جیسے جانوروں کے بچوں میں نہیں کرتے، اور صرافوں کے مال میں باہمی تبادلے سے جو ان کے درمیان جاری ہوتا ہے سال منقطع نہیں ہوگا جس طرح باقی تجارتوں میں نہیں ہوتا۔ مال مزاربت کے نفع میں مضارب پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگرچہ ابھی تقسیم نہ ہوا ہو، قیاس کا تقاضا یہی ہے۔ پانچویں قسم، دفینے اور معدنیات۔ رکاز اس مال کو کہتے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں کہیں دفن کیا گیا اور ایسی زمین سے ملا جس پر اسلام میں ملک جاری نہیں ہوئی۔ اس خزانے کو پانے والے پر سونے اور چاندی کی صورت میں 5واں حصہ لازم ہوگا،
اور سال کا اعتبار نہ ہوگا۔ اولا یہ ہے کہ نصاب کا بھی اعتبار نہ ہو، کیونکہ خمس یعنی 5ویں حصے کے وجوب سے مال غنیمت کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، اور اس نصاب کا اعتبار کرنا بھی کوئی بعید از قیاس بات نہیں، کیونکہ اس کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے۔ اسی لیے صحیح قول کے مطابق تفینہ سونے چاندی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور چیز کا نہیں ہوتا۔ کانوں یعنی معدنیات نکلنے کی جگہ میں سے جو کچھ نکلے تو سونے اور چاندی کے علاوہ کسی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک اگر کان سے لوہا، سیسا، تانبا، پیتل وغیرہ نکلیں تو ان میں بھی خمس ہے، البتہ فیروزہ، یاقوت، زمرد اور دیگر جواہر، نیز سرد، ٹھیکری، چونا، قومی اور نمک میں خمس نہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے بہار شریعت حصہ پنجم صفحہ 32۔ سونے اور چاندی کو بھٹی میں سے گزارنے اور خالص کرنے کے بعد ان میں سے 40واں حصہ لیا جائے گا۔ 2 قولوں میں سے زیادہ صحیح قول یہی ہے، اس بنیاد پر نصاب معتبر ہوگا۔ سال گزرنے کے بارے میں 2 قول ہیں، نیز ایک قول کے مطابق خمس واجب ہے، اس بنیاد پر نصاب کا اعتبار نہ ہوگا۔ نصاب کے بارے میں بھی 2 قول ہیں، زیادہ مناسب قول یہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مقدار واجب میں مال تجارت کی زکوٰۃ سے ملا دیں، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی کمائی ہے، اور سال کے اعتبار سے عشری چیزوں کے ساتھ ملا دیں، اس طرح سال کا اعتبار نہ ہوگا، کیونکہ یہ اس پانے والے کے ساتھ نرمی کا سلوک ہے۔ البتہ عشری چیزوں کی طرح نصاب کا اعتبار ہوگا، لیکن احتیاط کا تقاضا ہے کہ تھوڑا ہو یا بہت 5واں حصہ نکالا جائے۔ نیز اختلاف کے شبہ سے بچتے ہوئے سونے اور چاندی کے عین میں سے نکالیں، کیونکہ یہ گمان تعارض کے قریب ہیں، اور تعارض اشتباہ کی وجہ سے ایک بات پر فتویٰ دینا ممکن نہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔